बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग हैरान होते हैं कि बड़े लोग घर की मुलाजमों से शादी कैसे कर लेते हैं, जबकि वो न पढ़ी लिखी होती हैं और न ख़ानदानी लिहाज से उनके बराबर की होती हैं। लेकिन ऐसी अनहोनी होती रहती है। मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसे सुनकर आप एक दफ़ा तो ज़रूर हैरान होंगे। हम रहीम यार खां के एक गांव में रहा करते थे। वालिद कोई काम नहीं करते थे। हम दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी वालिद साहब ने अपने भतीजे से कर दी, जबकि उनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 14 बरस थी। उस बिचारी को एक जिवारी के पल्ले बांध दिया गया। जिस इलाके से हमारा तल्लक था, वहाँ आज भी गुर्बत आम है और वहाँ जुए की लत भी आम है। अक्सर मर्द कमाते कम है और सारा दिन इधर उधर फिरते रहते हैं। टोलियों की शक्ल में बैठकर जुआ खेलते हैं, जबकि औरतें मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ अजीज तो भीख मांगते थे। ज़्यादातर हमारे रिश्तेदार रोजी रोटी की तलाश में बड़े बड़े शहरों की तरफ निकल जाते हैं। मेरी खाला का ख़ानदान कराची गया तो उनको मेहनत मजदूरी के अवज़ अच्छे पैसे मिलने लगे। जबकि खाला की 4 बेटियां थीं, वो माँ के साथ कोठियों में घरेलू कामकाज करने लगी। एक बेटा रिक्शा चलाता और दूसरा दर्जी की दुकान पर बैठ गया, जबकि खालू चौकीदारी करने लगे। जब घर का हर फर्द कमाने लगे तो मुफलसी को भागते हुए देर नहीं लगती। जब खाला उनके घर वाले आते तो उनकी ठाठ देखने लायक होती। वो सब अच्छे कपड़े और हुलिये से खुशहाल घर के अफराद नजर आते। पड़ोसी और रिश्तेदारों की निगाहों में भी बड़ी इज्जत मिलती। इधर हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता। खाला ने जब हमारे हालात देखे तो अम्मी की हिम्मत बताई। कहा, हमारे साथ तुम भी कराची चलो, वहाँ कोठियों में काम मिल जाता है। अभी अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती है। तुम्हारे गांव में ना कोई ज़मीन है ना रोज़ी, फिर वैसे भी यहाँ क्या रखा है भूख और लाचारी के सिवा? यहाँ कुछ भी तो नहीं है। अम्मा ने अब्बा से जिक्र किया। वो बोले, मैं तो अपनी मिट्टी में ही दफन हूँगा, परदेश के धक्के खाने क्यों? तुमने जाना है तो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे हर माह 5-7 हज़ार रुपये भेज देना, ताकि यहाँ मैं अपना गुजारा कर सकूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ भीख ना मांगनी पड़े। ये सौदा अगरचा महंगा था, पर अम्मा को महंगा ना लगा। बदले में शहर जाके कमाने की इजाज़त मिल गई थी। वो मुझे और छोटे भाई को खाला के हमरा कराची ले आई। वो यहाँ बड़े बड़े बंगलों के करीब एक कच्ची बस्ती में किराए के मकान में रहती थी। कुछ दिन हमें खाला के साथ ही रहना पड़ा। उनकी एक बेटी मेरी हम उम्र थी, जो करीबी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वो 5वीं क्लास में थी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने ज़िद की कि मैं समीना के साथ स्कूल जाऊंगी। मैंने माँ से कहा, स्कूल की फ़ीस भी मामूली है, जब तक कोई काम नहीं मिलता इसे स्कूल में दाखिल करवा दो। 2-4 जमातें ही पढ़ लेगी तो तुम्हें दुआएं देंगी। यूँ उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वालदा का ख्याल था कि मैं इनके साथ कोठियों में जाकर इनका हाथ बटाऊंगी, क्योंकि वालिद और बड़े भाई को हर माह गांव में रकम भिजवाने का माहदा जो तय हो चुका था, और यहाँ हमारे पले कुछ नहीं था। जबकि गुर्बत थी कि बेतहाशा अंडेली चली आ रही थी। हम दोनों माँ बेटी इस बुरी हुई डाइन से निपटने के लिए बेबस नजर आते थे। जल्दी खाला के तुफैल माँ को काम मिल गया। 3 घरों में झाड़ पोंछ लगानी होती, एक घर में रोटी पकाने जाती और हमें इन कोठियों वालों का बचा खुचा खाना मिल जाता। चंद घरों के बर्तन और कपड़े धोकर वो शाम ढले तक थकी हारी आती। हमारे लिए कभी बासी कभी ताज़ा खाना ले आती, तो हम तीनों नफूस पेट भर लेते। इस इलाके के मुकीन बहुत खुशहाल थे। यहाँ पर काम वालियों को मासी कहा जाता। इन्हें मेहनत का मुआवजा अच्छा देते थे। वालदा भी 15 से 20 हज़ार कमा लेती थी। ये कड़ा वक्त था। मैं चाहती थी कि मैं इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दूँ, मगर मुझ पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। स्कूल से लौटती तो खाना खाती या ना खाती, मगर इस घर में फ़ौरन जाना पड़ता जहाँ अम्मा काम करती थी। वो झाड़ू लगा रही होती तो मैं बर्तन धो देती। कपड़े हम मिलकर ही धोती थीं। यूँ मैंने अम्मा का साथ दिया और पढ़ाई को भी साथ जारी रखा।
اسکول میں روزانہ جاتی، اب میٹرک میں پہنچ چکی تھی، وہاں میری ایک سہیلی بن گئی، وہ میری ہم عمر تھی، اس کا نام زہرا تھا۔ میں نے اسے اپنے حالات بتائے، وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی کی شادی میں گئی تو وہاں اس کی ممانی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو تو میں تمہیں فیس دوں گی، اور فیس بھی اچھی خاصی دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھونے سے تو ٹیوشن پڑھانا اچھا ہے۔ اس خاتون کا نام بیگم شناز تھا، مگر وہاں پر سبھی لوگ انہیں ملک صاحب کی بیگم کہہ رہے تھے۔ مکان زیادہ دور نہ تھا، ماں نے بھی مجھے خوشی سے اجازت دے دی۔ اب میں روز ان کے گھر شام کو 4 بجے جانے لگی۔ ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کی اردو کمزور تھی۔ انہیں میں اردو اور اسلامیات پڑھانے لگی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی۔ رنگ تو میرا بچپن ہی سے گورا چٹا تھا، میں خوبصورت بھی تھی اور قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ بیگم شناز کے گھر میں ان کے شوہر اور بچوں کے علاوہ نوکر بھی ہوا کرتے تھے۔ ملک صاحب بہت باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بنا دیکھتے تھے۔ میرا تعلق محض ان کی بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے تمیز سے بات کرتے، اور جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم شہناز گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کے مجھے واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحبہ اور بچے آج گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ کل آئیے گا۔ میں گھر آ جاتی، اور جب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہی کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب کام سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لے جاتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے مانوس ہوتی گئیں۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کیا کرتی تھی۔ ان سے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ ہم یوں بھی اس کے گریدہ اور شدائی ہو گئے تھے۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ میری ماں کو مکان کے کرائے کی مدد میں علیحدہ سے رقم دیتے۔ خالہ کا مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا پڑ رہا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا علیحدہ ٹھکانہ لینا پڑا، مگر ایک کمرے کا کرایہ بھی یہاں 8,000 سے کم نہ تھا۔ ملک صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھر گئے، اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم جانے کی بجائے اب ہمارے کام آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جا رہے تھے، ہم اچھا کھانا اور اچھا پہننے کے لائق ہو گئے۔ پنکھا اور ایک پرانا ٹی وی بھی ہم نے خرید لیا۔ ایک روز میری سہیلی زارا ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر میں کچھ دن کام کرو گی؟ میری ممانی 3 ماہ کے لیے اپنے میکے فیصل آباد چلی گئی ہیں۔ یہاں گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں، تم اور تمہاری والدہ کو بلایا ہے۔ جب تک ممانی نہیں آ جاتی تم لوگ ان کے گھر کو سنبھال لو گی، وہ تمہیں اس کا الگ سے معاوضہ دیں گے۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے ہم پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ میں نے والدہ کو بتایا، اور اگلے دن سے ہم بیگم شناز کی کوٹھی پر کام پر جانے لگے۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ لوٹ کر آ گئی، اور ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ بھی موجود تھی جو فیصل آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہ تھی۔ میری بھی میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہ تھی۔ تب بیگم شناز نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں جو تم سے کروا لیا کروں گی۔ مجھے بیگم صاحبہ کے پاس گئے 15 روز ہو چکے تھے کہ ایک روز میری سہیلی آئی اور بولی، ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے۔ تب ہی وضاحت چاہی، ماموں یا ممانی نے بلایا ہے؟ ماموں نے بلایا ہے، ممانی تو ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار مجھے ملک صاحب نے بلوایا تھا۔ وہ کبھی اپنی بیگم کے لیے یخنی بنواتے، کبھی اپنے کپڑے استری کرواتے، مجھ سے اپنی پسند کا کھانا پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ
بیگم شناز کے ساتھ ہاسپٹل میں رہتی تھی اور گھر کا بیشتر کام مجھے ہی سنبھالنا پڑتا۔ بیگم صاحبہ تقریباً 1 ماہ ہاسپٹل میں رہیں۔ اس دوران میں ملک صاحب اور ان کے بچوں کے پاس صبح سے شام تک ان کے ہاں رہتی۔ میری والدہ دوسرے گھروں کے کام پکڑ رکھے تھے، لہٰذا وہ مجھے تنہا بیگم شناز کے گھر بھیج دیتی تاکہ میں ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ ان لوگوں کا میری والدہ پر پورا اعتماد تھا اور صاحب نے ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ لیکن جب میرے امتحان ختم ہوئے، ایک روز ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آئی اور ایک امیر زادی کو ہمارے غریب خانے پر دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئیں اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آئیں۔ اتنی دیر میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کے سبب بیگم شناز میکے چلی گئی ہیں، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری بہت ضرورت ہے۔ ملک صاحب چاہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں ہی قیام کریں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا کہ ان کے گھر کے تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا اور میرا گزارا کیسا ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی رابعہ کو بھیج دو، ملک صاحب نے کہا ہے۔ لیکن ایسے مناسب نہیں ہے، ایک گھر میں یہ دن رات کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ تبھی ملک صاحب کی بہن بولی، اس کا بھی حل ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو۔ ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ آپ ہم غریبوں سے مذاق کر رہے ہیں؟ بھلا ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی ہے جو دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے، جبکہ ان کی بیوی اور بچے موجود ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ بھابھی شناز کو ڈاکٹروں نے ایسی بیماری بتائی ہے جو لا علاج ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی، اور ایسی خاتون ان کو اپنے ہم پلہ سے مل بھی سکتی ہے، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی ہے۔ ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتے ہیں؟ ملک صاحب اتنے بڑے نہ تھے کہ کوئی ان کا اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا کہ بیگم شناز ایک اچھی خاتون ہے، ان کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، جب تک وہ حیات ہیں ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی جب تک میں ان کی بیگم سے پوچھ نہ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلے گی۔ 15 روز بعد وہ پھر آئی اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہیں اور ان کے بچوں کی بری حالت ہے، ایک بار آ کر دیکھ لیں۔ ان کے احسانات جاری تھے، لہٰذا میں اور والدہ ملک صاحب کو دیکھنے گئی۔ وہ واقعی بیمار تھے، ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ والدہ نے کہا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو رابعہ کو بلوا لیا کریں ہاتھ بٹانے کے لیے۔ دوسرے روز حسب وعدہ جب میں ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مجھے دیکھا تو خوش ہوئے، اور اخلاق اور تہذیب تو ان کے گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے، رابعہ تم کم از کم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بجواتا۔ رشتہ منظور نہ صحیح، میرا اس برے وقت میں ساتھ تو دے سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب اب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ ان کے گھر جتنا وقت رہتی انہوں نے کبھی میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہیں کی، ہمیشہ شرم و لحاظ کی پاسداری کو قائم رکھا۔ ان کی بیگم آ گئی، ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال ان کے گھر جاتی رہی۔ ملک صاحب نے ان کے بعد بھی مجھ سے کلام نہیں کیا، البتہ مجھے دیکھ کر احترام سے کرسی یا صوفے پر بیٹھے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کی بیگم ایک بار پھر سے بیمار پڑ گئی اور میکے چلی گئی، تو ان کی بہن اور بھابھی دوبارہ رشتہ لے کر میری والدہ کے پاس آ گئی۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم صاحبہ شدید بیمار ہیں اور بچوں کو رابعہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اس غربت میں کوئی پارسا حال نہ تھا، ان کی بیوی سے مجھے کوئی حسد نہیں تھا، بس یہ نصیب کی بات تھی۔ وہ شدید بیمار تھی اور انہوں نے خود ہی ملک صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی۔ بیگم صاحبہ خود چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لیں، ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے، اور میں ملک صاحب کو مناسب لگی تھی، جبکہ دولت مند شخص سے ہماری غربت دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری اماں کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا فیصل آباد میں انتقال ہو گیا ہے۔
وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے تو کوٹھی کے گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا۔ پورے 15 دن بعد وہ واپس لوٹے۔ چوکیدار کو بیچ کر اماں کو بلوایا اور کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہیں، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں دراصل ابا کو راضی کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو بھیجا تاکہ وہ ابا کو راضی کر سکیں۔ وہ تو راضی نہ ہوئے، پھر پیسوں کی لالچ دے دی تو یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میرا نکاح ملک صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں کی کہ ملک کی مت ماری گئی ہے، عشق کا اندھا ہے جو ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بھی بیزاری دکھائی اور ملنا جلنا ترک کر دیا، مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ضرور ہیں مگر محنت کر کے روزی کما رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی باسلیقہ پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہے، گھر بار کو سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے۔ اور یہ میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اب مجھے کیا چاہیے؟ میں ملک صاحب کے مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر سکھ دیا، ہر خوشی دی۔ بدلے میں میں نے ان کے بچوں کو سچ ماں جیسا پیار دیا۔ عقل مند ہی جانتے تھے کہ دوسری عورت اصلی ماں بن کر گھر آ جاتی تو بہت کم بچوں کو ویسا پیار دیتی جتنا کہ ان کو مجھ سے ملا۔